बमुश्किल 5-6 माह गुजरे होंगे कि हमें स्पेशल सर्विस कमीशन के सामने हाजिर होना पड़ा। हमारी आसामियों को असरे नौ मुश्तहर किया गया। भूखे मुल्क के कई हाजतमंदों ने अर्जियां भेजीं। हमारे साथ बॉस की आसामी का इश्तिहार भी निकला। हज़रत फ़िगार और मेरे लिए सबसे बड़ा हादसा ये पेश आया कि नक्श साहब ने ख़ुद भी बॉस की आसामी के लिए अर्ज़ी दी। हम दोनों बहुत हैरान हुए कि अपने ही बॉस की जगह के लिए अर्ज़ी देना तो मुनासिब नहीं था, लेकिन नक्श साहब ने हम पर सिर्फ़ एक ऐसी निगाह डालने पर इक्तफ़ा किया जो खालिस बेवकूफ़ों के लिए मखसूस थी। बाद में हमें मालूम हुआ कि ये भी डिप्लोमेटिक चाल थी। इस तरह नक्श साहब को और कुछ फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वो कमीशन की नज़रों में अपने कोलीगों के मुकाबले में मुमताज़ हो जाएंगे। जब हम लोग दफ्तर के इदारे में शामिल हुए थे तो यूँ महसूस करते थे जैसे हमारे दुखों का बैक कलम ख़ात्मा हो गया है। अब हम लोग आराम से अपना काम करेंगे और रोटी खाएंगे। मगर हकीकत कुछ और ही निकली। वो दिन याद रहेगा कि किस तरह हम स्कूलियों की तरह डरते डरते अपने कागजात बगल में दाबे इंटरव्यू के लिए सेक्रेटरीट पहुँचे। कमीशन के मेंबरों को बड़ी दिलजमई से कसलमंदाना अंदाज से कुर्सियों में बैठे देखकर मुझे रश्क हुआ। यूं दिखाई देता था जैसे उन्हें किसी के हालात और उसके मसाइल से कतन दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ये जानने की कतन ख्वाहिश नहीं थी कि कौन कितने पानी में है। उन्हें ये जांचने की कतन कोई फिक्र नहीं थी कि कौन कौन है और कौन क्या है। वो अरफा देवताओं की तरह बेपरवाही और बेहिसी के साथ बैठे थे। ये अफवाह पहले ही से मशहूर थी कि होने वाली बात का फ़ैसला पहले ही से हो चुका है। चुनांचे इंटरव्यू का नतीजा, हम सब सलामत रहे। मैं जो पहले इंटरव्यू में अव्वल रहा था, तीसरे दर्जे पर पहुंचा। नक्श साहब अव्वल ठहरे और हज़रत फ़िगार, जिनके बारे में मशहूर था कि पहले इंटरव्यू में उनके मुकाबले में एक और कैंडिडेट को रखा जा रहा था, लेकिन गोरख साहब के अड़ जाने पर तीसरे दर्जे पर लाए गए थे, अब नंबर 2 पर आए। इंटरव्यू के बाद भिक्षु जी मिले और बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कलजुग पर कब्ज़ा जमा लो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नतीजा देख लिया। मेरा जवाब सुनकर वो और भी गर्मा गए। तुम गधे हो, तुम कॉलेजिएट लड़कों की सी बातें करते हो। इंसाफ मिला नहीं करता, इंसाफ हासिल किया जाता है लड़ भिड़ कर। कम अज़ कम इतना मानोगे कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, इस मैदान का तुमसे पुराना शाहसवार हूँ और तुमसे ज़्यादा ज़माने की ऊंच नीच बर्दाश्त की है। इसलिए तुम्हें यह राय दी थी, क्योंकि मेरी कोई राय सचमुच तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकती है। इस पर मैं मग़मूम हो गया। बहुत देर तक खामोशी तारी रही। मैं सोचने लगा, इस चलती फिरती दुनिया में हर इंसान किस कदर तन्हा है। इस निज़ाम में शिकस्त खाओ तो तन्हा, फ़तह हासिल करो तो तन्हा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी भी फ़र्द की फ़तह में मेरी फ़तह हो और मेरी शिकस्त दूसरों की भी शिकस्त हो। भिक्षु जी ने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलवाया, चाय और खाने का सामान लाने को कहा और मेरा मूड ठीक करने के लिए मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डाली। मैंने मरी हुई आवाज़ में कहा, मैं किसी और से कम कमीना या खुदगरज या मतलब परस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये हारे हुए जुआरियों की सी बातें हैं जिनमें ना खुलूस है ना सदाकत। मत भूलो कि तुम्हारी हार हुई है और अगर तुम चाहते तो यही शिकस्त फ़तह में तब्दील हो सकती थी। इसके बाद भिक्षु जी ने ताम्मुल किया, फिर उन्होंने काबिल रहम नज़रों से मेरी तरफ देखना शुरू किया और कहा, छोड़ो इन बातों को, आओ अब औरतों की बातें करें। मैं दफ्तर में उदास बैठा था। मेरे सामने लेमोनेड का गिलास धरा था जिसमें एक अदद लीमू निचोड़कर और थोड़ा सा नमक और सियाह मिर्च छोड़कर मैंने उसे चटपटा बना लिया था। उदासी का सबब यह था कि नाजी से झगड़ा हो गया था। जिस घटिया तरीके से हम एक दूसरे के करीब आए थे, उससे भी घटिया तरीके से अलग हो गए। एक शाम हम एक रेस्तोरां में बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपने हैंडबैग में से अपना एक फ़ोटो निकाला। मुझे वो पोज़ बहुत पसंद आया। मैंने कहा, ये मुझे दे दें। उन्होंने ताम्मुल किया और कहा कि आप अब मेरे फ़ोटो चाहें जितने खिंचवा लें, लेकिन इसे ना मांगें। मैंने सबब पूछा। कहा, एक राज है। ये सुनकर मुझे अजहद कोफ्त हुई। उन्होंने ड्रामाई अंदाज में अपनी बात पर अड़े रहने की कोशिश की। मैं उखड़ गया। खफगी में अलहदगी हुई। अब चंद रोज़ बाद पता चला कि वो शहर छोड़कर कहीं और चल दी हैं। इन्हीं ख्यालों में था कि दरवाजे की चीख उठी और एक साहब अंदर दाखिल हुए। लम्हे भर के तामुल के बाद मैंने उन्हें पहचान लिया। मेरे देरीना दोस्त थे। नाम आरिफ, मियाना कद, बैजवी चेहरा, रंग गंदुमी, सूरत दिलकश, दिलचस्प, रहना ज़मीन पर, बातें आसमानों की। जूं जूं ज़माने की गर्द की तहें उनके चेहरे पर जमती जाती थीं, तूं तूं वो ऊंचे उठते जाते थे।
کبھی کوئی مارکے کی کتاب لکھ رہے ہوتے، کبھی فلم کمپنی قائم کرنے کے چکر میں ہوتے، یا بحیثیت نغمہ نگار یا ہدایت کار بمبئی جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے، لیکن رہتے وہیں کے وہیں، وہی شکل کہ کبھی پتلون کا بہت بڑھیا اور قیمتی کپڑا خریدنے کی فکر میں ہے تو کبھی پتلون بیچنے کی فکر میں۔ ملازمت ملنے پر یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میری بغل میں بچھی ہوئی آرام کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی مخصوص خوابناک نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر میری جانب دیکھ کر بولے، خوب، تم اس کرسی پر بیٹھ کر واقعی افسر دکھائی دیتے ہو۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ افسری وغیرہ قسم کی باتیں اس دفتر میں بیکار ہیں، کیونکہ یہاں چپڑاسی تک 4th کلاس آفیسر ہے۔ پھر بھی مبارک ہو، یہاں آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے والا معاملہ ہے۔ اسپیشل سروس کمیشن کے چنگل میں سے نکلے تو معلوم ہوا کہ اب اکنامی کمیشن بیٹھے گا۔ تمہاری مبارکباد کی صداؤں کی گونج ختم بھی نہ ہونے پائے گی کہ ہم پھر حسب سابق سڑکوں کی خاک چھانتے نظر آئیں گے۔ عارف نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے پاؤں اچھی طرح سے پھیلا دیے اور کسی مطمئن اور آزاد پرندے کی طرح بازو پھڑپھڑاتے ہوئے بولا، آج میں خوش ہوں کیونکہ آج میں امیر ہوں۔ اور تم امیر؟ ہاں، کیونکہ تم امیر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ پر سے واری جاتے ہوئے اپنے پیلے لیکن خوش وضع دانتوں کی نمائش کی۔ حقیقت یہ تھی کہ باوجود مرنجا مرنج ہونے کے وہ مجھ سے زیادہ امیر تھا، کیونکہ جب کبھی اس کے پاس روپے ہوتے تو وہ شہر کے کسی بڑے ریستوران میں صبح ہی صبح جا بیٹھتا، سب یاروں کو باری باری ٹیلی فون پر اطلاع دیتا کہ آؤ اور میرے پلے سے کھاؤ۔ جب تک اس کی جیب گرم رہتی یہ لنگر 24 گھنٹوں چلتا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو ڈٹ کر روپیہ کمانا نہیں جانتے، لیکن انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر روپے کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر 4 دوست عارف کے گرد بیٹھے تھے۔ بڑھیا ڈچ بیئر اور مرغ مسلم سے لے کر دہی بڑے تک سب کچھ خوب جی بھر کے اڑایا گیا۔ بل 90 روپے سے اوپر تھا۔ بہرا بل آیا تو عارف نے رشی منیوں کی سی بے اعتنائی سے بل کی جانب دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے باکپن سے بولے، کہو جانے من، یہ بل کون سی جیب سے ادا کروں؟ اس وقت وہ سوٹ زیب تن کیا تھا، قمیص، واسکٹ، کوٹ اور پتلون وغیرہ سب ملا کر غالباً 1 درجن جیبیں تھیں، لیکن اس نے باصرار کہا، شرماؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ آخر کار میں نے اس کی ہپ پاکٹ یعنی کولہے کی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فوراً اسی جیب سے نوٹوں کا پلندہ یوں نکالا جیسے کوئی بانکا کمربند میں سے پیش قبض کھینچے۔ سب نے بے اختیار واہ 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 کے نعرے لگائے۔ اس وقت عارف صاحب کے روئیں روئیں سے مسرت پھوٹی پڑتی تھی۔ وہ قہقہہ لگا کر شاز و نادر ہی ہنستا تھا، لیکن اس کی اس چپ چاپ گمسم سی ہنسی کا جواب نہ تھا۔ انہوں نے باری باری ہر ساتھی سے نگاہیں چار کیں اور پھر نہایت نفاست سے صرف 2 انگلیوں کی مدد سے پلندے میں سے 100 کا ایک نوٹ برآمد کر کے بیرے کے حوالے کیا، اور کبھی یہ حال کے ریستوران میں پہنچے اور آرڈر دیا، بوائے سوپ پلاؤ، گرلڈ چکن لاؤ، رشین سلاد لاؤ، فروٹ کریم لاؤ، کونا کافی لاؤ۔ ماں یاروں کے سب کچھ کھا پی چکے تو آرڈر دیا، پولیس لاؤ۔ کیا فرمایا؟ بہرا مؤدبانہ سر آگے بڑھا کر دریافت کرتا۔ ہم بولا پولیس لاؤ، یہ سمجھ کر کہ پولیس بھی کھانے پینے کی شے ہے جو مینو میں درج نہیں ہے۔ بہرا سر ہلا کر کہتا، نہیں سمجھا حضور۔ اس پر عارف صاحب جلال میں آ کر زور سے میز پر ہاتھ مارتے اور بہرا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا۔ تو یہ تھے ہمارے عارف صاحب۔ سب سے پہلے اس نے جیب میں سے چاندی کا سگریٹ کیس نکالا اور اسے میری جانب بڑھا کر پوچھا، کیسا ہے؟ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، بھالا اچھی چیز ہے، بس تو اسے اور اچھا بنانے کے لیے سگریٹوں سے بھر دو، کیونکہ اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود یہ خالی ہے۔ لیکن سگریٹ کم از کم گولڈ فلیک ہوں، ورنہ اس سے گھٹیا سگریٹ ایسے بڑھیا سگریٹ کیس میں اچھے نہیں لگیں گے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں کم از کم 20 سگریٹ سمائیں گے۔ 2 ڈبیا سگریٹ منگوائے گئے۔ عارف بولا، کچھ کھانوں بھی منگوائیں؟ بھکا ہاں؟ میں نے بزرگانہ انداز سے پوچھا، آملیٹ کھاؤ گے؟ کھا لانگا۔ چائے پی لانگا۔ ٹوسٹ کھا لانگا۔ انکار نہیں کرو گے؟ نہیں کرانگا۔ کھا پی چکے تو میں نے پوچھا کہ اتنی طویل مدت تک کہاں رہے؟ اس نے چپ چاپ سگریٹ جلا کر برقی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چپڑاسی آیا تو جلتی ہوئی تیلی اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، باہر پھینک دو۔ چپڑاسی صاحب کی اس نفاست سے مروب ہو کر چلا گیا تو عارف نے میری طرف دیکھ کر ایک آنکھ بند کر لی۔ خوب خوب، میں نے داد دی۔ اس نے بتایا کہ لاہور کی گلزار کے پیچھے خاک چھانتا پھرا، لاہور سے میرٹھ، میرٹھ سے لکھنؤ، لکھنؤ سے پٹنہ، پٹنہ سے کلکتہ اور کلکتے سے دہلی تک اس کا پیچھا کیا،
پھر ناوا ختم ہو گیا، اس لیے اس کے پیچھے بمبئی نہیں جا سکے۔ اتنے میں ہمارے دفتر میں کام کرنے والا ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا، اکہرا بدن، رنگ ایسا کہ ادھر تاریکی ہوئی اور آپ گم، چاقو چوبند، دوستوں کا دوست، دشمنوں کا دشمن۔ میں نے عارف سے تعارف کروایا۔ آپ ہیں شری شریواستو، اور آپ کی تعریف؟ میری تعریف یہ ہے، عارف نے اپنا تعارف خود کرایا، کہ میں اس آرام جان کا یار غار ہوں۔ شریواستو ہنسا۔ یار تو سمجھ گیا، لیکن غار والا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس پر عارف نے اس بات میں سر ہلا کر گویا اظہار پسندیدگی کیا اور کہا، کہیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ شریواستو نے کہا، ہمارا حال آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اس دفتر میں تو انسان یہ سمجھ کر رہ سکتا ہے کہ وہ چند روزہ پینشن پا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس روز نوکری چھوٹ جانے یا دفتر ٹھپ ہو جانے کی افواہ نہ اڑتی ہو۔ دماغ مزمحل رہتا ہے، 24 گھنٹے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر ملازمت سے جواب مل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ نہ تو اپنے فرائض کا احساس ہوتا ہے، نہ کام کاج میں جی لگتا ہے، بس سارا دن اس جوڑ توڑ میں گزر جاتا ہے کہ بجلی گرے تو پڑوسی کے آشیانے پر۔ اس دھرے پر سوچنا ایک قدرتی امر ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے افسوسناک ہیں۔ جانتے ہیں یہاں پر کس فارمولے پر عمل کیا جاتا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کا کچومر نکالو اور اوپر والوں کی وافر خوشامد کرو، ان کی ناز برداری کرو، ان کا دل بہلاؤ، اور اس طرح ان کی ناک کا بال بنے رہو، اور کام جائے بھاڑ میں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں، ملک اور اس کی ایڈمنسٹریشن کا میں بھی ضروری پرزہ ہوں، مجھے اپنے کام اور فرض کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو ظاہر ہے ایسے آدمی کو جوڑ توڑ کرنے کا وقت نہیں ملے گا، وہ اپنا اثر و رسوخ نہیں بڑھا سکے گا، اس لیے وہ دن دور نہیں ہوگا جبکہ اسے مکھن کے بال کی طرح کھینچ کر الگ پھینک دیا جائے گا۔ ملک کی آزادی کے معنی یہ نہیں کہ چند سرکردہ حضرات کے حلوے مانڈے کا مستقل انتظام ہو جائے، بلکہ آزادی کے معنی یہ ہے کہ فرد واحد کا اور اس کی ضروریات کا احترام ہو۔ ہیر ہم نے دھیمے دھیمے تالیاں بجا کر داد دی۔ تم نے تو پوری تقریر جھاڑ دی، میں نے کہا۔ یار کیا کریں، دل جلتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے، شریواستو نے جواب دیا، اور جب دھواں اٹھ رہا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ دل جل رہا ہے، عارف نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ شریواستو نے ہنستے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، لو بھائی اب میں چلا، پریس کو جا رہا تھا، سوچا بڑے بھائی کے درشن کر لیں، سلام کرتے چلیں۔ شریواستو کے جانے کے بعد میں نے کہا، عارف یار آج شام کو ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، لیکن کھانا بڑا رچ ہونا چاہیے، جس معنی میں کہ تم کھانے کو رچ کہتے ہو وہ تو آج ممکن نہیں، جیب میں دام نہیں، کل بینک سے نکلواؤں گا، لیکن دعوت پرسوں رہے گی، کیونکہ کل خود میں ایک ڈنر پر مدعو ہوں۔ البتہ آج پشاوری کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ استاد بھاپے دی ہٹی میں بکرے کی ران تیار کی جاتی ہے، اسے کھا کر زندگی بھر چٹخارے لیا کرو گے۔ ایز یو پلیز، عارف نے اس انداز سے سر ہلایا جیسے میری سرپرستی اسے بہرحال منظور ہے۔ شام کو جب ہم کناٹ پلیس پہنچے تو سیدھے بھاپے کی ہٹی میں گھس گئے اور بکرے کی ران کا آرڈر دے دیا۔ جب ران بڑی پلیٹ میں آئی تو اس کے حجم کا جائزہ لیتے ہوئے عارف نے کہا، یہ ران دیکھ کر مجھ پر روشن ہوا کہ میری دعوت منظور نہیں تھی، بلکہ تمہیں در حقیقت کمک کی ضرورت تھی۔ دوسری شام میں ایک ڈنر میں شامل ہوا۔ اس دعوت میں شامل ہونے والوں کی تعداد معمولی تھی۔ ہمارے میزبان کی ایک بہن تھی جو کھیتوں میں استادہ نظر بٹو کی طرح بعض بن بلائے مہمانوں کا دل دہلا دینے کا کام کرتی تھی۔ ایک نوجوان خاتون تھیں، نام مس چندا، تعلیم ایم اے، حسین نہ تھیں لیکن قبول صورت ضرور تھیں۔ قطع نظر صورت کے ان کی بعض حرکات بھی کسی حد تک متوجہ کرتی تھیں، مثلا ساڑی کا پلو سنبھالنے کا انداز، ابرو ہلانے کا انداز، باتیں کرتے کرتے شرما جانا اور شرماتے شرماتے کچھ فرما دینا۔ کچھ اور خواتین بھی شامل محفل تھیں، لیکن ان کے بارے میں کم سے کم کہنا بھی بڑی سے بڑی زیادتی سے کم نہیں۔ کچھ مرد تھے، مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ سب سچ مچ مرد ہی تھے، کچھ مدراسی، کچھ یو پی کے، کچھ پنجابی، بیشتر چہرے نئے تھے۔ دو میزبان جو کسی نہ کسی رشتے سے آپس میں بھائی ہوتے تھے، ان سے میں واقف تھا۔ ان میں سے ایک دبلا پتلا تھا، موٹا ہوتا تو اچھا تھا۔ دوسرا موٹا تھا جو اگر پتلا ہو تو اچھا لگتا، پتلا ہمیشہ بیمار رہتا۔ بری بات، موٹا کبھی بیمار ہی نہیں پڑتا تھا۔ یہ اور بھی بری بات تھی، ان میں میرے محترم جٹادھاری دوست شری بھکشو بھی شامل تھے۔ کھانا شروع ہوا تو بھکشو جی کانا پھوسی کرنے کے لیے میری بغل میں آن براجے، حالانکہ ان کی جھاڑ جھنکار داڑھی اور ان کی گھنی مونچھوں میں سے نکلی ہوئی ہر بات کانا پھوسی معلوم ہوتی تھی۔ یا ممکن ہے میرے قریب وہ اس لیے بیٹھے ہوں کہ عین میرے مقابل مس چندا تشریف فرما تھیں۔
ہمارے میزبانوں نے ادبی قسم کی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ وہ کتابیں چھاپنے کا کام شروع کرنے والے تھے، شاید اسی لیے چند مصنفوں کو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن حاضرین پر ادبی گفتگو کا موڈ طاری نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ڈونگے آنے شروع ہوئے، باتوں کا بازار قدرے گرم ہوا۔ نہ جانے کس سلسلے میں موٹا میزبان کہنے لگا، "The thing is that our writers do not take pains." بھکشو جی جو اپنی چند کتابیں ان کے گلے منڈھنا چاہتے تھے فوراً بول اٹھے، "پر جی I do take pains." یہ کہتے کہتے انہوں نے ربڑ کے باوے کی طرح سر ہلاتے ہوئے باری باری سب کی جانب دیکھا اور بالآخر اپنے قول کی تائید حاصل کرنے کے لیے ان کی نظر مجھ پر گڑ گئی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ بھکشو جی، میں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ یو ڈو ناٹ رائٹ ایٹ آل، یو ٹیک پینز اونلی۔ بھکشو جی کی ٹیکنیک کے جو رازداں محفل میں شامل تھے وہ بہت محظوظ ہوئے، لیکن بھکشو جی کی سمجھ میں نکتہ 2-3 روز بعد آیا، اس لیے وقتی طور پر بچاؤ ہو گیا۔ میزبانوں نے محسوس کیا کہ اس قسم کی باتیں اگر بیچ چوراہے میں کی گئیں تو کئی ہانڈیاں پھوٹیں گی، اس لیے انہوں نے گفتگو کا رخ پلٹ دیا اور راہ فرار پاتے ہی بھکشو جی نے ایک ڈونگا بڑھاتے ہوئے کمال لجاجت سے کہا، "مس چندا ایم اے، کیا آپ رائتا نہیں لیں گی؟" مس چندا نے ایم اے کے دم چھلے کو پسند نہیں کیا، لیکن جب نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ اس سے مخاطب ہونے والے تو کوئی مہاتما تھے جن کی صورت سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے صدیوں عالم استغراق میں رہنے کے بعد ابھی ابھی آنکھیں کھول کر اہل تماشا سے دریافت کیا ہے کون یگ، اور یہ کہہ کر پھر عالم استغراق میں گم ہونے کو ہیں، تو اس نے رائتے کے ڈونگے میں سے چمچ اٹھا کر پلیٹ سے چھوا دیا اور باریک آواز میں کہا، "تھینک یو۔" ڈونگے کو اپنی جگہ پر رکھ کر بھکشو جی نے کھردرے جھاڑن سے اپنی خاردار لمبی مونچھوں کو صاف کیا اور خود بخود اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر پھسپھسائے، "یہ تو ہمارا فرض ہے۔ فرائض تو ہمارے اس سے بھی بڑھ کر کہیں ہیں۔ بہرحال تمہارے بس میں جو کچھ تھا وہ کرنے سے تم نے غفلت نہیں برتی۔ میرے اس جواب پر بھکشو جی کے موٹے ہونٹوں پر فراخ مسکراہٹ کھیلنے لگی اور آنکھیں چہک اٹھیں۔ انہوں نے اپنے لبادے کو جو لباس کی صورت میں سلے ہوئے ہونے کے باوجود خچر کو اڑانے کا ٹاٹ دکھائی دیتا تھا اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا اور پھر سنبھل سمٹ کر انہوں نے بڑی مسکین شکل بنائی اور لقمے منہ میں غائب کرنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس ہونے والے پبلشر نے ادیبوں کو پھانسنے کے لیے کیسی گھٹیا اسکیم بنائی ہے جو حکومت کی اسکیموں کی طرح بری طرح فیل ہو رہی ہے۔ چنانچہ اب ادیبوں نے ایک دوسرے کو ناپنا شروع کیا۔ ایک مدراسی ادیب جو بھکشو جی کے پیتروں سے واقف نہیں تھے بولے، بھکشو جی میں آپ کا بڑا مداح ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی صورت سے اس قدر نور ٹپکتا ہے۔ فی الحقیقت مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اس پر بھکشو جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ درست ہے کہ اپنی تعریف سے بڑھ کر انہیں اور کوئی شے پیاری نہیں تھی، لیکن ان کے لیے وہ لمحے بڑے صبر آزما ہوتے کہ جب سچ مچ ان کی تعریف ہو رہی ہو۔ غالباً وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ ایسے موقعوں پر ان کے چہرے سے کس قسم کے جذبات کا کس انداز میں اظہار ہونا چاہیے۔ حکمت عملی کو چھوڑیے، ان کے اندر اتنی سی معصومیت بھی نہیں تھی کہ تعریف سن کر سیدھے سیدھے نہاتے ہوئے کوے کے مانند پھول ہی جائیں۔ مداح صاحب جو مجھ سے متعارف ہو ہی چکے تھے مجھ سے کہنے لگے، کیوں جناب، اردو کے کلجگ کے ایڈیٹر کے چہرے سے بھی ایسا ہی نور ٹپکتا ہے؟ ارے توبہ کیجیے، میں نے جواب دیا۔ بھکشو جی کے نزدیک میری حیثیت سمجھ میں آنے والے ابو الہول کی سی رہتی تھی، اس لیے یہ الفاظ سن کر وہ خوش ہوئے۔ میں نے تأمل کیا تاکہ اور خوش ہو لیں، پھر میں نے سلسلہ کلام جاری کیا۔ بھکشو جی نوری ہیں تو ہمارے باس ناری ہیں۔ ان کے چہرے سے نور نہیں برستا لیکن باطن میں سرمست ہیں، اور ہمارے بھکشو جی باہر سے سرمست ہیں، اندر سے خرمست۔ مدراسی صاحب نے مستی، سرمستی اور خرمستی کی گردان سنی تو کان کھڑے کر کے بولے، کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا بولے؟ میرا بیان وضاحت طلب تھا، سو میں نے وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ ایک روز ایک کاتب جو عرصہ 10 مہینے سے ہمارے سیکشن میں کام کر رہا تھا کسی اہم غرض سے باس کے سامنے حاضر ہوا۔ اس وقت کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ باس صاحب کرسی پر آلتی پالتی مار بیٹھے تھے۔ ایک مرد مسکین کو اپنے روبرو پا کر حسب عادت کرسی سے اتر کر زمین پر کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا اور پھر بیٹھ گئے۔ ادھر کاتب مدت سے حاضر خدمت ہونے کی فکر میں تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں بڑے صاحب آبرو ریزی نہ کر دیں، لیکن انہیں نہال پا کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی گئی، وہ بیٹھ گیا۔ ادھر یہ حال کہ اپنا مدعا کیوں کر بیان کیا جائے، ادھر باس صاحب متضاد خیالات کے نرغے میں پھنسے ہوئے سوچ رہے تھے کہ نہ جانے نووارد کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ بیگم سے بھی حت المقدور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گاؤں سے آیا ہو، شاید مجھے اس کا بستر فوراً گھر بھجوا دینا چاہیے، لیکن اجنبی کی صورت کچھ آشنا بھی معلوم ہوتی تھی۔
جس سے خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہیں اور سے آیا ہو، لیکن پچھلے چند ماہ کے دوران میں حضرت نقش نے انہیں تھوڑا بہت ڈپلومیٹ بھی بنا دیا تھا، اس لیے سوچا کہ ہم کیوں اشارہ کریں، خود ہی پھوٹے گا، لیکن سر دست موسم کے بارے میں گفتگو غیر مناسب نہ جان کر بولے، صاحب بڑا گرم ہو رہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے نظیری نے۔ اس پر کاتب اور پھول گیا کہ باس اس سے موسم کے بارے میں تبادلہ خیالات فرما رہے ہیں۔ فوراً جواب دیا، جی اب بارشیں شروع ہونے کو ہیں۔ ہام صاحب، باس نے جواب دیا، بارش سے تپش دور ہو جائے گی اور پھنکے کی ہوا بھی بھلی لگنے لگے گی۔ ادھر ادھر کی دو چار باتوں کے بعد باس صاحب بھاپ گئے کہ یہ شخص ان کی بیگم کے گاؤں کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے تیور سراسر مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے کمال ڈپلومیسی سے پوچھا، اچھا صاحب آپ ملیح آباد سے کب تشریف لائیں؟ اس پر کاتب نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، بندہ پرور، میں تو عرصہ 10 مہینے سے۔ سب خوب ہنسے، لیکن مس چندا کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ صنف نازک سے اس قدر زوردار داد پا کر میں سمجھ گیا کہ ضرور میری بات میں گھٹیا پن تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ داد تو مل ہی رہی ہے، اس لیے اس دھارے کے رخ کو کسی موافق موڑ کی جانب موڑنے سے کوتاہی کیوں کی جائے۔ بس میں نے مزید داد طلب نظروں سے ان کی جانب بے باکانہ تاکا۔ اس پر وہ بڑے اہتمام سے شرمائیں اور شرماتے شرماتے کچھ فرمایا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یوں بھی عورتوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ وہ کس انداز سے کچھ فرماتی ہیں۔ مس چندا کی زوردار ہنسی سے دوسری خواتین کے کانوں کی میل بھی صاف ہو گئی اور ان کی زبان پر پڑے ہوئے تالے بھی ٹوٹ گئے اور وہ بھی سننے اور چہکنے لگیں۔ ڈنر کے بعد کافی کا دور شروع ہوا۔ مس چندا نے مجھے صاحب ذوق جان کر ایک پیالہ کافی بنفس نفیس تیار کر کے میری جانب بڑھایا۔ حالانکہ بھکشو جی بات کسی اور سے کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہمالیہ کی بلندیوں سے اترے اور پیالہ میرے سامنے سے سمیٹ لے گئے۔ اس پر مس چندا نے ان کی جانب شرربار نظروں سے دیکھا تو فوراً گھوم کر بصد انکسار بولے، تھینک یو۔ میں نے مس چندا سے کہا، بھکشو جی سے میرا یارانہ بڑا کرونک ہے، اس لیے اس میں کچھ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ اپنا ذکر اور ان کی محفل میں۔ بھکشو جی فوراً سب ناطے توڑ کر اپنا سر ادھر کو گھما لائے اور اظہار خوشنودی کیا، اور پھر وہ مس چندا ایم اے کی جانب ایسی معصومانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ طوطے کی چونچ کس طرف ہوتی ہے اور دم کدھر کو۔ میں نے مس چندا سے دوسرا پیالہ لیتے ہوئے کہا، ایک بار بھکشو جی اور میں کناٹ پلیس سے گزر رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، آج تو آپ کے پلے سے لیمونیڈ پیوں گا۔ آپ تلاشی دینے پر آمادہ تو نہ ہوئے، لیکن قسمیں کھا گئے کہ جیب میں ایک دمڑی تک نہیں۔ کتابوں کی ایک دکان میں پیاسے ہی گھس گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی بھکشو جی نے ملازم سے دریافت کیا کہ سراہی کا ٹھنڈا پانی ملے گا۔ میں نے سوچا بیچارہ لیمونیڈ نہیں پلا سکا، سادہ پانی کا انتظام کر رہا ہے، لیکن جب پانی آیا تو بڑھ کر گلاس منہ سے لگا لیا۔ پھر بولے، ایک گلاس اور لاؤ۔ میں نے سوچا چلو یہ تو آدمی کی فطرت ہی ہے کہ پہلے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا گلاس بھی خود ہی چڑھا گئے، اور لطف یہ کہ اسے اور پانی لانے کے لیے پھر مطلقاً نہیں کہا۔ ایسے مذاقیہ آدمی، میرا مطلب ہے کہ ایسے مذاقیہ آدمی ہیں آپ۔ بھکشو جی بڑے خوش ذوقی سے مسکراتے رہے۔ مس چندا نے کہا، پر جناب آپ کو معلوم نہیں کہ بات کہنے سے زبان گھستی ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے کہہ کر زبان گھسا ڈالتے تو پھر جب انہیں خود پیاس لگتی تو کیا کرتے؟ گو مس چندا نے کوئی پتے کی بات نہیں کہی تھی، لیکن ان کا فرمان تھا اس لیے ہنسنا پڑا۔ اب محفل برخاست ہونے کو تھی۔ بھکشو جی یہ جاننے کے بڑے خواہش مند تھے کہ مس چندا ایم اے کدھر کو جائیں گی، لیکن وہ پہل کر گئیں۔ بھکشو جی آپ کدھر کو جائیں گے؟ اس پر بھکشو جی چہک اٹھے، حالانکہ مس چندا کے تیور بتا رہے تھے کہ جو سمت وہ بتائیں گے وہ بالکل اس کے الٹ چل دیں گی۔ موٹا میزبان بھاپ گیا، بولا، چندا جی آپ جائیے، بھکشو جی ہمارے ساتھ رہیں گے تھوڑی دیر تک۔ اب ان سے آپ کی ملاقات پھر کبھی ہو جائے گی۔ چندا اور میں ساتھ ساتھ ہو لیے کیونکہ ہم دونوں کا ایک ہی راستہ تھا۔ بولی، اچھا ہوا جو آپ کا ساتھ مل گیا۔ آپ اگلے چوراہے پر مجھے بس پر بٹھا کر آگے بڑھیے گا، کیونکہ یہ سڑک خاصی سنسان رہتی ہے۔ کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد چندا خاصی معقول لڑکی معلوم ہوئی۔ باتوں باتوں میں چندا نے بتایا کہ وہ کسی دفتر میں ملازم ہے۔ یوں تو ہمارے سبھی دفتروں کا ماحول عورتوں کے لیے خاصا پریشان کن ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے ان کے دفتر میں انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آخر میں بولی، میں دراصل وہاں خوش نہیں ہوں، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اب مجھ پر کچھ روشن ہوا کہ وہ فلرٹ ٹائپ نہیں ہے۔ میں نے ہمدردانہ کلمات کی تلاش میں کہہ دیا،
ہو سکا تو میں آپ کے لیے کہیں کوشش کروں گا۔ یہ سن کر اس نے شکر گزار آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ شکریہ، ضرور کوشش کیجیے، اس نے بمنت کہا۔ پھر بولی، اچھا ہوا جو آپ میرے ساتھ آ گئے، دیکھیے کس قدر سنسان ہے یہ سڑک۔ یہ کہتے کہتے وہ کسی خیالی ڈر کے تحت میرے قریب ہو کر چلنے لگی۔ اس کے قریب آنے پر میرے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا۔ وہ نازی سے مختلف تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں لمبی لمبی مضبوط ٹہنیوں اور چوڑے چوڑے پتوں والا پیڑ ہوں، اور چندہ ایک خوش رنگ اور خوشنوا چڑیا ہے جو اولوں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے میری پناہ لے رہی ہے۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر ہم کچھ دیر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ بس آئی تو میں نے اسے بٹھا کر ٹاٹا کہا۔ رات کی تاریکی میں بس آگے بڑھ گئی اور کچھ دور تک اس کی روشن کھڑکی میں سے چندہ کی مغموم صورت دکھائی دیتی رہی۔ وہ میری خاطر مغموم نہیں تھی، اسے زندگی نے مغموم بنا دیا تھا۔ بس آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو کانوں کی لبوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے میں نے کوٹ کا کالر دوہرا کر کے انہیں اس میں چھپا لیا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹھونس کر سنسان سڑک پر چل دیا۔ کچھ دن میں چندا کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہمارے دفتر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بشن پنجری اینڈ کمپنی کا خیال آیا۔ ہر انسان کی طرح ان کی چند رگیں کمزور ضرور تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ معقول انسان تھے، عورتوں کے معاملے میں بے حد بے ضرر۔ چنانچہ میں نے فوراً الٹیمیٹم بھیج دیا کہ آج لنچ ٹائم کے دوران میں حاضر خدمت ہونے کا ارادہ ہے، اور پھر موضوع سخن کی طرف ایک لطیف سا اشارہ کر دیا۔ بعض الفاظ اور محاورات بے تکلف دوستوں کے ایک مخصوص حلقے میں رواج پا جاتے ہیں جو باہر والوں کو پھیکے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا حلقہ بھی ان لچریات سے مبرہ نہیں تھا۔ مثلاً بشن پنجری کے کمرے کو سب آشیانہ حضرت حقیر فقیر دلگیر 840 شری بشن پنجری کہتے تھے، اور میرا کمرہ ٹیلہ سنت گرو بالناتھ کہلاتا تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ شارک سکن کی بشرٹ زیب تن کیے ہیں اور فلانیل کی لوہ چونی پتلون۔ یوں تو جب کبھی ان کے ہاں جاتا تو وہ اتنا اہتمام ضرور کرتے کہ آنے والے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، لیکن آج بطور خاص چاروں طرف کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ چائے کا بر وقت انتظام کر لیا گیا تھا۔ فضا میں ہر ممکن طریقے سے رنگینی پیدا کی گئی تھی کیونکہ آج گفتگو کا موضوع ایک لڑکی تھی۔ اصولاً اصل مدعا کا بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر داستان کا آغاز اسی ڈنر سے کیا اور بزوم خود بڑے دلکش پیرائے میں اس نوخیز لیکن نیک خو خاتون کا ذکر کیا۔ سارے واقعات بالترتیب پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ ایک آپ کے نہ ہونے سے جلوہ ہائے حسن نڈھال ہو گئے، کیونکہ فی الحقیقت ان کا خاطر خواہ قدردان وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بھونڈی قدردانی سے نفیس مزاج خواتین کو مسرت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ الٹے انہیں کوفت ہوتی ہے۔ وہاں یا تو آپ ایسے بلبلے ہزار داستان ہوں یا کوئی ایسا انسان جو زبان خاموشی میں رموز حسن و عشق کا انکشاف کر سکے۔ اس پر بشن پنجری نے اظہار مسرت و اطمینان کیا۔ میں انہیں خوش کرنے کے لیے ذرا مبالغے سے کام لے رہا تھا اور وہ بھی اس ذات کو بکمال دیدہ دلیری قبول فرما رہے تھے۔ شری بشن پنجری نے ساری داستان بڑی توجہ سے سنی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر انہوں نے ٹانگیں اکڑائیں اور کرسی کو پیچھے کی جانب جھکا دیا، اور پھر سگریٹ کا بہت گہرا کش لے کر منہ اور نتنوں دونوں میں سے دھوئیں کے دبیز بادل چھوڑتے ہوئے فرمایا، تو گویا آپ نے اس پری روح کی محفل میں ایک اہم پارٹ ادا کیا۔ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم پارٹ اب آپ ادا کرنے والے ہیں۔ ان کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ گئیں اور وہ دفتن دھڑام سے آگے آگے رہے۔ جی آپ، میں نے مصمم تیور بنا کر کہا۔ اس پر ان کی دلچسپی اور کرائی۔ اوہ، میں آپ کا مطلب، میں نے ٹھنڈے پانی کا گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ شانت ہو جائیں، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ اس الجھن میں وہ گلاس اٹھا کر سچ مچ 2-4 گھونٹ پی گئے۔ میں نے کچھ تأمل کیا تاکہ ان کی آتش شوق اور بھڑک اٹھے، اور پھر کہا، بات یہ ہے کہ آج کل وہ پری سنکٹ میں ہے۔ سنکٹ کیسا؟ جس دفتر میں وہ کام کرتی ہیں وہاں کا ماحول ان کے مناسب حال نہیں۔ اچھا، تو پھر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی مشکل کشائی کی جائے۔ یعنی یہ کہ ہمارے دفتر میں تو گنجائش ہے نہیں، آپ کے یہاں ہو تو بتائیے۔ اس پر بشن پنجری نے قدرے تأمل کیا اور پھر کہا، ابھی آپ ان سے کہہ دیں کہ 2-4 روز اور سنکٹ میں رہیں، ادھر میں پتہ لگا لوں، اگر کوئی صورت نکل آئی تو پھر ضرور کوشش کی جائے گی۔